दोस्तों अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले एक लफ्ज पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। जिसका नसीब अभी तक नहीं खुल रहा, जिसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जिसकी हाजतें पूरी नहीं होती, वो अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज बताए गए तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफा बताऊंगा जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हो जाएं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा क्या आपने आज से पहले इस तरह का वजीफा पढ़ा है। दोस्तों माह रमजानुल मुबारक का महीना अजमत और बरकत वाला महीना है, नेकियों को समेटने वाला महीना है, खजाने लूटने वाला महीना है। इस महीने में जो बंदा सहरी करता है, सारा दिन रब करीम की रजा के लिए रोजा रखता है और शाम को अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बैठकर जो कोई भी दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को जरूर कबूल करता है। रब करीम से अपने इनामात लेकर उठता है। अफ्तारी के वक्त रब करीम हर बंदे के मुंह से निकली हर हाजात को पूरा करता है। इसकी वजह क्या है? हर बंदा सारा दिन रब की रजा के लिए गुनाहों से बचा रहता है। हर नेमत को, पानी और बेशुमार रिज़्क़ को अपने सामने देखते हुए भी रब की रजा के लिए भूखा प्यासा रहता है। नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तलावत करता है, ज़बान से गुनाहों को करने से बचा रहता है, आंखों के गुनाहों से बचा रहता है, जिस्म के तमाम अज़ा गुनाह से बचे रहते हैं और गुनाह वाली हर चीज से वो परहेज करता है कि आज मैंने अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखा हुआ है। इस तरह के तमाम गुनाहों से बचने के बाद जब वो शाम को दस्तरखान पर बैठकर अपने रब करीम के सामने किसी भी फरियाद को रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला मगरिब की अजान होने से पहले पहले उसकी तमाम हाजतों को पूरा कर देते हैं। इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला सारा दिन गुजर जाने के बाद अजान की शक्ल में, नमाज मगरिब की अजान की शक्ल में हुक्म देता है रोजा खोलने का, इस वक्त इनामात लेने का वक्त होता है। सारा दिन आपने रब करीम को राजी किया, अब अफ्तार के वक्त आप रब करीम के इनामात को लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन आप मांगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर देता है। आज का वजीफा जो मैं आज आपको बताऊंगा वो एक खजूर का वजीफा है। आपने खजूर के ऊपर बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, वैसे तो अफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ करता है, हर कोई अपनी हाजात, अपने मकसद, अपनी ख्वाहिश जिसको चाहे जो चाहे, अफ्तारी के वक्त हर कोई जानता है कि कबूलियत का वक्त होता है। अफ्तारी के वक्त जब बंदा भूखा प्यासा नडाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने बैठा होता है, रब करीम से हाथ उठाकर मांगता है। रब फरमाता है मुझे शर्म आती है कि इस बंदे से जो रमजानुल मुबारक में अफ्तारी के वक्त हाथ उठाकर अपनी हाजात के लिए मांगता है और मैं इसकी हाजात को पूरा ना करूं। अल्लाह वालों, मायूस ना हुआ करें, एकदम दिल ना छोड़ दिया करें। रब करीम हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है और हम जो मांगते हैं अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं है तो रब करीम की ज़ात उसे टाल देती है। अगर रमजानुल मुबारक का रोज़ा रख कर भी आपको वो मिले जिसका आपको नुकसान हो जाए तो अल्लाह वालों फिर रमजानुल मुबारक के रोज़ों का क्या फ़ायदा। वो ज़ात आने वाले कल को जानती है, वो ज़ात आने वाले तमाम मसाइल परेशानियों को जानती है। अल्लाह वालों, रमजानुल मुबारक में आपने अफ्तारी के वक्त तो हर कोई दुआ करता है, दस्तरखान पर हाथ उठाकर रब करीम से मांगता है। आज अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले ये वजीफा बताए गए तरीके, बताई गई तरतीब के मुताबिक आपने पढ़ लेना है। ये वजीफा छोटा सा बेहतरीन अमल है, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले अल्लाह तबारक व तआला खोल देगा। दोस्तों ये वजीफा पूरे रमजानुल मुबारक में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे तो रोजाना कर सकते हैं, चाहे तो पूरे महीने में किसी एक अफ्तारी में कर सकते हैं। एक तो वजीफा इतना ताकतवर, इतना खास और इतना मुजरब और इतना मुस्तनद वजीफा है, अफ्तारी के वक्त आपकी तकदीर के तमाम बंद ताले खुल जाएंगे। अपने रब करीम से जिस भी हाजात, जिस भी मकसद को लेके बैठेंगे इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। जो कहते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात कबूल नहीं होती, मेरी तमाम दरपेश मसाइल हल नहीं होते, रमजानुल मुबारक का पूरा महीना आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त, अफ्तारी से पहले, असर के बाद और मगरिब की नमाज से पहले आपने किसी भी वक्त ये वजीफा बताई गई तरतीब, बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेना है। आप रोजाना करना चाहते हैं रोजाना कर लीजिए, किसी एक दिन मखसूस करना चाहते हैं तो किसी एक दिन मखसूस में आप कर सकते हैं। तो रमजान की बहारों, रमजान की रहमतों, रमजान की बबरकत खजानों से माला माल हो जाए। कम से कम हर कोई ये अफ्तारी के वक्त एक बार जरूर पढ़ ले। ये इतना बेहतरीन वजीफा है, खजूर को मुंह में डालने से पहले मेरे बताए गए तरीके, बताई गई तरतीब के मुताबिक सिर्फ एक बार ये वजीफा कर लें। आप जिस हाजात को भी लेकर बैठेंगे अफ्तारी के दस्तरखान से उठने से पहले पहले, मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो हाजात, वो तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी जो ये वजीफा खजूर मुंह में डालने से पहले आपने की थी। और इसकी वजह यह है कि बंदा सुबह सहरी से
سے لے کر شام افطاری تک ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم کے رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوتے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب کریم فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا تو آج تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو کو بھی رب کریم فرماتا ہے کہ مجھے اس کے منہ سے آنے والی بدبو بھی بے حد پسند ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر لگتی ہے، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے جو روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اللہ والو، رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، کبھی شب برات کو بھیج دیتا ہے، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شبان کا مہینہ آ جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے۔ آج رمضان المبارک کا رحمتوں بڑا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر دے دیا۔ آج گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ آج میری ان تمام بہنوں، ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو آج ہی پڑھ لو، پورا رمضان آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں برکتوں سے خزانے کو لوٹنا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں سے تمام معجزات کو کھلی آنکھوں سے، ان کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو افطاری کے وقت پورا رمضان یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرے کہنے پر ایک دن بس یہ وظیفہ کر کے دیکھ لو، آپ خود بخود اس وظیفے سے اتنا فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ایک ایک بات، ایک ایک چیز خود بتائیں گے۔ یہ وظیفہ میں نے آج تک جن بہن اور بھائیوں کو بتایا ہے، انہوں نے اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کیا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، UK، دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی کونے، کسی بھی علاقے، کسی بھی قصبے، کسی بھی گلی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے پاس جب یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ موجود ہو، آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو افطاری سے چند منٹ پہلے نہیں پڑھ سکتے، آپ کی کوئی بھی مجبوری ہو جاتی ہے جس سے آپ نہیں پڑھ پاتے، تو آپ اس کو پورا رمضان المبارک میں کسی بھی روزے کے ٹائم، کسی بھی افطاری کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے بس اس وظیفے کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ افطاری کے چند منٹ پہلے سے اس وظیفے کو کریں گے نا، روزہ کھولنے سے چند منٹ پہلے، تو اس کا آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ آپ خود بھی سوچیں گے کہ یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کوئی بے اولاد کے لیے مانگ لے، انشاءاللہ اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ اللہ والو، جو لوگ بیٹے کے خواہش مند ہیں، بیٹا مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج رب کی ذات خود کہہ رہی ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ کوئی بندہ ہے جو آج رب کریم سے مانگنے والا، بڑا بدقسمت اور بڑا بدبخت بندہ وہ ہوگا جو اس پورا رمضان المبارک کو ایسے ہی گزارے گا۔ اس میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی قبولیت کی ہے۔ آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اب عمل کا طریقہ کیا ہے، آپ کو ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ ویڈیو کاٹ کر اسکپ کر نہ دیکھیے گا، بڑی سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے میرے جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے مجھے واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، جہاں پر بھی دعاؤں کے لیے کہا، میسج کر کے کہا، میں ان کے لیے اور آج رمضان المبارک کے دوسرے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، تو بے شک رمضان المبارک میں اپنے بندوں کے ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، اے پاک پروردگار، ہمیں 11 ماہ کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک، اس ماہ رمضان میں ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں۔
اے اللہ پاک، اے میرے پاک پروردگار، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، اس رمضان المبارک میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے پیارے اللہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں برکتوں سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ پاک، اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، انہیں بخش دے۔ اے اللہ پاک، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، میرے نانا ابو، میرے دادا ابو، میری نانی ماں، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں، میرے جتنے بھی عزیز و کار میرے اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے بڑے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ یا اللہ، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی جو جو حاجتیں ہیں، ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ پاک، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے، اے اللہ پاک، ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر۔ یا اللہ، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی جو جو حاجتیں ہیں، ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ یا اللہ، رمضان المبارک کے اس مہینے کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ پاک، بد عملی سے بچا۔ اے اللہ پاک، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ پاک، ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، کفر کو، شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ، میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک، اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک، ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، پیارے اللہ مولا، ہر سال ہم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک، ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں بھی وہ گلیاں، وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک، یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا۔ یا اللہ، ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں
وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں یا اللہ پاک۔ مولا ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے۔ مولا سن لے دعا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو افطاری کے وقت رب کریم ویسے ہی بندے سے راضی ہوتا ہے، افطاری کے وقت تو ویسے ہی رب کریم دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، افطاری کے وقت پورا رمضان یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چلو میرے کہنے پر صرف ایک دن ہی کر کے دیکھ لو، اگلے دن آپ خود بخود مجبور ہو جاؤ گے یہ وظیفہ دوبارہ کرنے پہ، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے۔ آج تک جس نے بھی پڑھا ہے مالا مال ہوا ہے، اور آج تک جن میری بہنوں جن میرے بھائیوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے انہوں نے اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ ویسے تو افطاری کے وقت رب کریم بندے سے راضی ہوتا ہے، افطاری کے وقت تو ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ افطاری کے وقت کھجور کو ہاتھ میں رکھ کر صرف یہ لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ افطاری کے وقت دسترخوان کو 2-4 منٹ سے پہلے سجا لیا جاتا ہے، پھر گھر میں تمام افراد بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، رب کریم سے اپنے انعامات لینے کے لیے سارے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھ کے رب کریم کو پہلے راضی کرتے ہیں، پھر افطاری کے وقت رب کریم سے التجا کرتے ہیں، رب کریم سے بچوں کی طرح ضد کر کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ والو آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور ہاتھ میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھیے گا۔ افطاری کے وقت ایک کھجور پر صرف یہ لفظ پڑھنے کی دیر ہے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ دوستو جو کئی سالوں سے کئی مہینوں سے آپ کو نہیں مل رہا، آج آپ کو ہر صورت مل جائے گا۔ فوری آپ کی تقدیر کے بند تارے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ اگر کوئی بندہ جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، ذاتی مکان چاہتا ہے، جلد قرض سے نجات چاہتا ہے، جلد میاں بیوی میں محبت چاہتا ہے، جلد کاروبار کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی آپ کی حاجات ہیں، کوئی بھی آپ کا مسائل ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ الگ ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے صرف اس بتائے گئے ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک کھجور کو افطاری کے وقت یہ وظیفہ اس کے اوپر پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کیجیے گا، افطاری کے وقت کسی کے پاس وقت ہوتا ہے تو توفیق بھی ہوتی ہے، اور خوش قسمت اور مقدر والا بندہ ہوتا ہے جو افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اب دوستو عمل کا طریقہ کار کیا ہے، بری دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کاٹ کر اسکپ کر نہ دیکھیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس کے بعد اس وظیفے کو کریے گا۔ بہت ہی بہترین اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور 3 بار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے وہ زیادہ افضل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس بھی پرپس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کی سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ جب آپ اس حاجت کی، اس اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 111 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو۔ جب آپ کا یا رزاقو 111 بار مکمل ہو جائے، اس سارے پروسیس سے پہلے آپ نے کوئی بھی ایک گھر میں موجود کھجور کا دانہ اپنے پاس اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 111 بار یا رزاقو کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے، آپ نے اس سورۃ کوثر کو 11 بار پھر اس کھجور کے دانے کے اوپر
پڑھ کے پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ کا یہ 11 بار سورۃ کوثر کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ اور کرنا ہے، وہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے شکر الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ۔ یہ دو لفظ آپ نے ملا کر، مطلب ان کا ایک ہی ہے لیکن آپ نے ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھنا ہے، شکر الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ۔ ان لفظوں کو آپ نے پڑھنا ہے، ان لفظوں کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ان لفظوں کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ سے وہی 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر افطاری کا وقت جب قریب ہو تو آپ نے وہ کھجور اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور مسلے سے اٹھ کے دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور وہ کھجور آپ نے اپنے سامنے رکھ کر اس کے بعد آپ نے رب کریم سے دعا مانگنی شروع کرنی ہے۔ رب کریم سے دعا کیسے مانگنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دعا کو شروع کرنے سے پہلے نماز والا درود ابراہیم آدھا پڑھ لینا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دعا کو شروع کرنا ہے۔ دعا پوری ہونے کے بعد جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی التجا ہے وہ آپ کی مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے باقی کا درود پاک پڑھنا ہے، اور جو آپ نے اس درود پاک کا اگلا حصہ باقی کا درود پاک تھا وہ پڑھ لینا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ آج کا مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو ہر صورت آج بتائی گئی ترتیب، بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی کر لینا ہے۔ بڑا بہترین اور با کمال وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے جن بہنوں جن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔